बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक ही मुआहदे का चर्चा हो रहा है, यानी कि जो गजा अमन पीस मुआहदा किया गया है। कमाल है कि ये मुआहदे में तकरीबन 59 कंट्रीज हैं। इनमें इसराइल और पाकिस्तान एक पेज पे बैठेंगे। बंदा पूछे, सवाल इतना ये है कि गजा में जो 80-90 हजार शहादतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली और दीगर ममालिक बरतानिया ने गजा अमन पीस बोर्ड का रुकन बनने से इनकार कर दिया। इस मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह ने हथियार ना फेंके तो खत्म कर दिएंगे। अब इस बोर्ड की कानूनी हैसियत क्या होगी, सॉरी आईनी हैसियत, क्या काम क्या होगा? क्या हमास को डीआर्म करेगा? क्या इसराइल से ये सवाल करेगा कि आपने 80-90 हजार मुसलमानों की शहादतें की? दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत निज़ाम कमजोर पड़ता जा रहा है। तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, तमाम इकॉनमी के एक्सपर्ट पाकिस्तान की माशी तबाही की निशानदेही कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये मुल्क अफगानिस्तान और दीगर ममालिक की तबाहियों की तरफ जा रहा है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो 2026 में हुई, पाकिस्तान की माशियत को खतरात की निशानदेही की, लेकिन हुकूमत शायद नेहरू बीन बजा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान डयाला जेल में बंद, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला इमरान खान, शौकत खाना इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। कई बार एक्स से हुकूमत पाकिस्तान ने राब्ता किया, इनके एक निजी महकमे ने, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक्स अकाउंट इमरान खान का चल रहा है, इसीलिए इमरान खान से मुलाकातें बंद करवा दी गई कि ना कोई इमरान खान मिलेगा, ना जो मुल्क की 80% आबादी का लीडर है उसको बयान बाहर आएगा। पहले ही पाकिस्तान के मीडिया में इमरान खान की तस्वीर, आवाज, उसका शॉट चलाना पर सख्त पाबंदी है, गैर एलानिया। क्या नाजरीन, 2.5 साल में हुकूमत ने इमरान खान को जेल में रख के क्या कमाया? बदनामी, रसवाई, नाकामी। 26वीं और 27वीं तरमीम लाकर मुल्क में इंसाफ की कश्ती को भंवर में फेंक दिया। इलेक्शन चोरी करके चोरी जैसे निजाम ज़दा मैंडेट वाली हुकूमत चलाना हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ बाज लोग कह रहे हैं कि मुल्क में सूबे बनने चाहिए, बहुत तो ये कह रहे हैं कि हर रीजन में एक सूबा बनना चाहिए। इस पर कहा जा रहा है, 28वीं तरमीम लाई जा रही है, जिस पर बज़ाहिर पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यहां तक कि ख्वाजा आसफ ने कहा कि 18वीं तरमीम क्या पकड़ लेती है, और उस पर पीपल्स पार्टी सीख पा है। अब देखना यह है कि इंतजामी सतह पर अवाम की बेहतरी के लिए सूबे बनाए जाते हैं या पीपल्स पार्टी और नून लीग को डरा धमका कर सूबे की बजाय एनएफसी अवार्ड वफाकी हुकूमत अपने पास लेती है, मादनियात की ताकत अपने पास ले लेती है। और अगर ये ले लेती है तो मुस्तफा कमाल जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, उनकी दबड़दूड़ आज पीपल्स पार्टी पर जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन इल्जामात लगाए गए, और उन्होंने कहा कि हमें हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने पंजाब पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद की, मुस्तफा मुर्तजा भट्टो के कत्ल से लेकर और संगीन बयान लगाए। जबकि ख्वाजा आसफ ने कहा कि हाँ, 28वीं तरमीम कोई खत्मी थोड़ा है, 18वीं तरमीम तो आ सकती है, 28वीं। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने सख्त एहतजाज किया है। नाज़रीन, बात तो यह है कि एक हुकूमत को चलाने के लिए जो अकलियत है, मिनॉरिटी है, उसको चलाने के लिए मुल्की निजाम को डगमगा रहा है। यहां तक कि
ایم کیو ایم خود جو حکومت کی اتحادیہ وہ کہتی ہے اور تاجروں کی کہتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے کراچی میں جو وفاق میں ہو، سندھ حکومت پیپلز پارٹی پر وہ تنقید کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت صدر پاکستان کا عہدہ، چیئرمین سینٹ ان کا، گورنر کے پی کے ان کا، لیکن وہ کھل کے اظہار بھی نہیں کر سکتے ہم صوبے نہیں بننے دیں گے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے مرسو مرسو صوبے نہ دے سو کیا، اور مسلم لیگ نون بھی صوبے نہیں دے رہی، تو کیا آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہارے ہوئے تھے کیا ان کے خلاف عدالتوں میں ان کے کوئی کیس کھل سکتے ہیں؟ کیا نیب متحرک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں نون لیگ پر اربوں خربوں کی کرپشن اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر لگائی، اور آصف علی زرداری کس دور میں بند رہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف کے دور سے شروع ہوئے اور پھر مشرف دور۔ تو کیا اب یہ لوگ اب دوبارہ دست و گریباں ہوں گے، یا انہیں کہا جائے گا اگر اتحادی لڑے تو پھر اڈیالہ جیل کے دروازہ کھل جائے گا تالا، عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے، اور پھر عمران خان کے سائفر ہو، عدت کیس ہو، القادر یونیورسٹی ہو، القادر 2 ہو، بالکل پھوکے زیرو کیس ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں ان کیسوں کی تو 2 گھنٹے کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیموں سے جس طرح عدلیہ کو کنٹرولڈ کیا گیا ہے، میڈیا کو کنٹرولڈ کیا گیا، اور آئینی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ عمران خان پر کیس کمزور ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کا پہلے نامزد سہیل افریدی نے پورے کے پی کے میں ایسے دورے کیے اس سرد سردی میں کہ اسٹریٹ موومنٹ عمران خان کی ہدایت پر اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ ہاں، پنجاب میں پل حکومت کی انتظامیہ کی ستم ظریفی، کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، مقدمے، سزائیں کا ایک انبار پہاڑ کھڑا ہے۔ کیا اگر 8 فروری کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت وہ دن فرنٹ پر لیڈ کرے گی اور اسے تسلسل سے پرامن احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ حکومت کے پاس جبری گمشدگی، جھوٹے مقدمات، گھر میں توڑ پھوڑ، دفاتر بند، کاروبار بند، روزگار بند، جینا مرنا بند، خوشی غمی بند، زندگی اجرن کی ہوئی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف سہیل افریدی پنجاب میں آ رہے ہیں، پھر بلوچستان جائیں گے، دوسری طرف محمودہ اچکزئی کو مجبوراً اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا کیونکہ وہ عمران خان کا انتخاب تھا، عمران خان کا انتخاب جیت گیا۔ راجہ ناصر عباس عمران کا انتخاب تھا سینٹ میں، اپوزیشن لیڈر وہ بھی جیت کے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ محمودہ اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے خلاف یا موجودہ حکومت کو مولانا فضل الرحمان کیونکہ پہلے دن سے جب 9 اپریل 2022 کو گیا حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف کی حکومت بھی یہی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت جسے کہہ سکتے ہیں، پھر نگران حکومت بھی یہی تھی، ان کی چابی تو ایک ہی، اس تالے کی چابی تو ایک ہی جگہ پر پڑی ہے کہیں، اور نگران حکومت بھی وہی تھی اور یہ بھی حکومت ویسے ہی لائی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ اب حکومت کے خلاف عدالتوں کی اس نا انصافی کے باوجود عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ 61 دن تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی گئی، لیکن یاد رکھیے گا ناظرین کہ عمران خان جھکتا نہیں۔ عمران خان نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا یہ حکومت مجھے جھکانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم، یعنی کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ مجھے جھکانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اشاروں پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر کا ایشو بھی پسے پردہ ڈال دیں گے۔ آج اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کی باتیں بظاہر یقیناً سچ نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، لیکن پھر سائفر آیا، لیکن ہم سے بہت کمزور ہے، عرصہ دراز سے پہنچ، ایران نے ان کی بات نہیں مانی، امریکہ نے سازشیں کی، ادھر مظاہرے کرائے، اس کی کوریج کرائی، لیکن عوام بھی نکل آئی اور امریکہ کو فوجی کارروائی کا حملے کی دھمکی واپس لینا پڑی، لیکن پاکستان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب مولانا فضل الرحمان
جو ساری عمر کہتے رہے کہ پاکستان کا اندازہ کریں ناظرین، پاکستان کے پاسپورٹ پر ایک ہی ملک ہے جس کا نام درج نہیں ہے کہ ہم وہاں ٹریول نہیں کر سکتے، اسرائیل۔ لیکن جو غزہ امن پیس بورڈ بنا ہے، پاکستان اور اسرائیل ایک ٹیبل پہ ایک کمرے میں ہوں گے۔ آئے ہائے، کمال ہے کہ جس ملک کے پاسپورٹ یعنی کہ پاکستان، میرا پاکستان، آپ کے پاکستان پہ، اسرائیل پہ پاسپورٹ پر ٹریول نہیں کر سکتے، لیکن جو امن پیس بورڈ بنا ہے اس میں یہ ایک ہوں گے۔ گو کہ اس پہ وزارت خارجہ نے بڑی تفصیلی مفصل اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی، لیکن یہ سوال ہے کہ کیا یہ بورڈ، امن پیس بورڈ غزہ، اسرائیل سے سوال کرے گا کہ اتنے ہسپتال غزہ میں، فلسطین میں مسلمان جو شہید ہوئے، بچے بزرگیں، اسکول، ہسپتال، گھر باہر، اس کو کون سزا دے گا؟ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کے بالکل برعکس دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ انہوں نے تو یہاں تک پہلے اس کو دیا، پھر گرین لینڈ پر دھمکیاں دینے آئے۔ جب گرین لینڈ پر دھمکیاں دینے آئے تو یورپ اکٹھا ہو گیا، اٹلی، فرانس، جرمنی، دیگر ممالک کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم نیٹو میں جا کے کہا کہ ہم یہ امن غزہ پیس بورڈ کے ممبر نہیں بنیں گے، اور وہ نہیں بنے۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب غالباً بن چکے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کریں، کیا یورپی یونین نے امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس امن پیس بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا، اور جس پر امریکہ اور بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیگر کئی ممالک بھی وہاں نہیں بھیجیں گے۔ اب اس بورڈ کی سوال ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشگاف لفظوں میں کہا اگر حماس اور حزب اللہ نے ہتھیار نہ پھینکے تو ہم اسے ختم کر دیں گے۔ ختم کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب ہے جو پاکستان، جو یہ امن پیس بورڈ کے نام پر جو فوج بھیجے گی انہیں مارے گی یا اسرائیل سے سوال کرے گی؟ یہ اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اور ہمارے علماء دین، ہمارے کابرین، کابر احترام مولوی صاحبان، عالم دین ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، پاکستان قائد اعظم کے ایک نقطے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ 1967 کی قائد اعظم قرارداد ہوگی۔ اب تو وہ قرارداد پیچھے رہ گئی۔ یہ جو ممالک جا رہے ہیں، اسرائیل تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوگا، نیتن یاہو اور وزیر اعظم پاکستان ایک کمرے میں ہوں گے۔ لیکن ناظرین، کیا اس سے یورپی یونین نے تو امریکی دھمکی کو رد کر دیا؟ انہوں نے کہا یہ ہم پر ٹیرف کیا لگائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، ہم خود ان کے ساتھ تجارتی معاہدہ سسپینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑھ ڈر کے ساتھ ہی بہانہ بنایا، نہیں 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 نہیں، میں تو آپ پہ نہ 1 فروری کو ٹیرف لگا رہا ہوں 10%، نہ 1 جولائی کو 25% لگا رہا ہوں، اور واپس ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا گرین لینڈ پر حملے کا نہ سوچیے گا۔ یہ امریکہ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے ناظرین۔ اب حیرت والی بات ہے، یہ 69 ممالک ہیں، 59 ممالک ہیں جو امن پیس بورڈ جو بھی بنا ہے، مجھے تو اس کا صحیح پتہ بھی نہیں کہ اس کا اصل کام ہے کیا۔ اس پر بورڈ کے اوپر ایک سپیریئر کمیٹی ہے۔ حامد میر صاحب جو جیو میں کیپٹل ٹاک کے نام کا پروگرام کرتے ہیں، آج انہوں نے جو گفتگو کی ناظرین، غزہ میں امن بورڈ یعنی کہ جو ایک تو یہ کمیٹی بورڈ بنی ہے نا، ایک ایگزیکٹو کمیٹی کنٹرول کرے گی غزہ امن بورڈ کو، ایک ایگزیکٹو کمیٹی کنٹرول کرے گی، اور اس کمیٹی میں کوئی فلسطینی تو دور کی بات، ایک بھی مسلمان شامل نہیں ہے۔ حامد میر نے اپنے پروگرام میں کیا کہا تو ناظرین یہ اب ان کی ہی زبانی سن لیں۔ ہم بولیں گے تو یہ بولتے ہیں کہ بولتا ہے، کہ یہ حامد میر صاحب نے کیا کہا یہ سنیے۔ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ یہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ میں تو مسلمانوں کی بھی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ 6 آدمی ہیں، مارکو روبیو، جیرڈ کوشنر، اسٹیو وٹکاف، ٹونی بلیئر، مارک روون اور اجے بنگا، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو ہے سائپرس میں ایک اسرائیل کے کوئی بزنس مین ہے، اس کا بھی نام رکھا گیا۔ اب یہ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے مجھے بتائیے، جس میں پہلے ذکر آ چکا ہے کہ پیلسٹینین کیا مطلب کسی مسلمان ملک کا بھی وہ نہیں ہے۔ ناظرین اندازہ کریں پھر یہ 59 ملک کیا ممالک کیا کریں گے۔ ایگزیکٹو کمیٹی جو اس کو کنٹرول کرے گی، اس میں تو ایک مسلمان ملک نہیں ہے، اس میں امریکن ہیں، اسرائیلی ہیں اور دیگر ان کے کام خیال ہیں۔ اب ہمارے عالم دین مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ حکومت جعلی ہے، میں اسمبلی نہیں مانتا، لیکن غزہ کا معاہدہ الٹا پڑے گا۔ جماعت اسلامی بھی ساری عمر یہی کہتی رہی، ہمیشہ میں نے قابل احترام منور حسن، جماعت سراج الحق اور دیگر مولوی، لیکن اب جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کیا اس پر سڑکوں پر آئیں گے؟ کیا حکومت سے جواب لیں گے بھئی آپ نے یہ بورڈ میں شامل کیا ہے، کیا جب ادھر مسلمان شہید ہوئے ان کا کیا بنے گا؟
ناظرین کیا ان سے سوال کیا جائے گا؟ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت عمران خان کی 8 فروری کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس پر پریشان ہے اور پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پر پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، لیکن عمران خان کی بہنیں پی ٹی آئی سلنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اوورسیئرز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں، نیشنل میڈیا کنٹرول ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ عدلیہ کنٹرول ہے، لیکن عوام اور حکومت کی ناقص کارکردگی اس نظام کمزور کو زبردستی چلانے کے لیے آپ کے معاشی ایکسپرٹ حکومت کی ناکامیوں کی ایک طویل داستان دے چکے ہیں کہ بیرونی قرضوں میں تاریخ کا بدترین اضافہ، ٹیکسٹائل مل، کسان، مزدور، ہر پاکستانی رول گیا سوائے ایلیٹ کیپچر جو 1 یا 2% ہے۔ ان صورتحال میں کیا پاکستان میں کوئی نیا آئے گا؟ کیا مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی اور دیگر عالم دین اس پر کیا موقف بناتے ہیں، اور کیا پاکستان کو اس بورڈ میں جانا چاہیے؟ اور وہ قول امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ وہ اگر انہوں نے نہ کیا حماس اور حزب اللہ تو اس پر پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا غزہ اور فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو شہادت کا ذمہ دار نیتن یاہو کے خلاف کارروائی ہوگی کہ نہیں؟ اپنے کمنٹ سیکشن کی رائے دیجیے گا۔ پاکستان کی اس ڈوبتی حکومت کو، کمزور حکومت کو چلانے کے لیے 25 کروڑ عوام کی میجورٹی کی ظلم و ستم کے پہاڑ ایک دن تو ریزہ ریزہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔